बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सजाद अली और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट 360। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है हज, कुर्बानी या फ़लस्तीन। इस वक्त माशरे को किस चीज़ की ज़रूरत है? हज की ज़रूरत है, कुर्बानी की ज़रूरत है, या फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद करने की ज़रूरत है? तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सैयद आरिफ रिजवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, हम आज बात करेंगे हज, कुर्बानी या फ़लस्तीन। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हज और कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज जैसा कि हम जानते हैं कि एक इबादत है और एक वाजिब इबादत है जो अगर चंद शराइत पूरे हो जाएं तो हर इंसान के ऊपर वो इबादत वाजिब होती है। हज की इबादत और दूसरी इबादतों में बुनियादी फ़र्क है। अक्सर हर इबादत इज्तिमाई होती है, सोशल होती है, लेकिन इनफरादी तौर पे अंजाम देता है इंसान उसको। जैसे नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, मिल करके सारी कौम पे रोज़ा वाजिब होता है, लेकिन हर इंसान अपने रोज़े खुद रखता है। लेकिन हज एक ऐसी इबादत है जो इनफरादी तौर पे हो ही नहीं सकती है। ठीक है। जो बाजमात है, एक ही जगह पहुंचना है और एक ही ज़मान में पहुंचना है, एक ही वक्त में और एक ही मकान और ज़मान के ऊपर आपको इबादत अंजाम देनी है। इससे ये क्लियर पता चल जाता है कि हज का जो फ़लसफ़ा है उसकी बुनियाद इज्तिमाइयत पर है, एक सोशल डायमेंशन पर है, जिसको उम्मत मुस्लिमा ने और बिलखुसूस हमारे उलमा ने नज़रअंदाज किया है। हम दीन को इनफरादी ज़्यादा समझते हैं, इज्तिमाई कम समझते हैं, बल्कि कुरान मुकम्मल इज्तिमाई हिदायत करता है माशरों की। अब हज का फ़लसफ़ा क्या है और हज क्या है? हज दरहकीकत 3 शख्सियतों की सुन्नत है। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल उनके फ़र्जंद और उनकी बीवी हाजर सलामुल्लाह अलैह। इन 3 हस्तियों ने कोई ऐसे काम अंजाम दिए। अच्छा, ये हाजरा है या हाजिर है? ये अरबी में हाजर है, हम उर्दू में उसको हाजरा कहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे कोई। इन 3 हस्तियों ने ऐसा क्या काम किया? सबसे पहले तो ये होता है, जब आप किसी की सुन्नत पे अमल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सुन्नत है क्या और वो सुन्नत कितनी अहमियत रखती है कि अल्लाह ने ताक क़यामत सारी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर उन सुन्नत के रिचुअल्स को एक सिंबॉलिक तरीके से अंजाम देना वाजिब करार दे दिया। यानी कोई बहुत बड़ा काम तो किया है ना वहाँ पर कि जिसके नतीजे में ये हुआ। हम समझते हैं इब्राहिम ने काबा बनाया, इसलिए अल्लाह ने कहा कि आपने ये 4 दीवारें बना दी, बहुत बड़ा काम किया है, अब मैं सारी उम्मत तो कहता हूँ कि आओ इसका तवाफ़ करें। भाई 4 पत्थर लगाना तो हज़रत रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी बना दी थी, उसके लिए तो ये हुक्म नहीं है ना कि आप तवाफ़ करें। वो दीवार बनाना तो मकसद नहीं था कि वो क्या था फ़लसफ़ा। अगर हम इस फ़लसफ़े को कुरान से ही समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाता है बिल्कुल। मिसाल हज़रत इब्राहीम का वाक़या कुरान में मुफस्सल है कई मकामात पर, लेकिन हज से मुताल्लिक़ जो है वो सूरह बकरा में है। आया नंबर 125 से ये शुरू होता है माजरा। मैं सरसरी उसको पढ़ दूँ ताकि सामईन को भी, नाज़रीन को भी ये क्लियर हो जाए कि 125 में अल्लाह ताला याद कराता है उस वक्त को, व इज़ जअलनल बैतल मसाबन लिन्नास व आमनू वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्लन। उस वक्त को याद करो जब हमने बैत को, उस घर को, उस खाने खुदा को मसाबतन लिन्नास, उम्मत के लिए मसाबा बनाया। अब मसाब का अक्सर तर्जुमा अगर आप देखेंगे लिखा है कि सवाब की जगह। अच्छा, मसाब लफ्ज़ सवाब से ही है। सवाब का ही मतलब हमें नहीं पता होता। अगर ये मतालिब समझ में आ जाए तो खुद हज का फ़लसफ़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। सवाब लफ्ज़ सौब से होता है, सौब, सवाब एक ही है। सौब अरब इस्तेमाल करते थे किसी चीज़ के अपने हदफ तक पहुँचने के लिए। अच्छा, यानी जब वो तीर चलाते थे, तीरंदाजी कंपटीशन करते थे, ये उनका खेल था। अगर तीर अपने टारगेट पे लग जाए तो कहते थे ये सौब है, पहुंच गया, और हट गया तो ये खता है। खता जो है वो ज़िद है सौब की, सवाब की। ठीक है। तो जब अल्लाह कह रहा है कि बैत मसाबन लिन्नास है, यानी नास यानी हर एक के लिए अपने मकसद हयात तक पहुंचने की जगह है, ये मसाबा है। यहाँ पर इंसान को उसका मकसद हयात मिलता है। और क्या मिलती है? वह आमनन, अमन मिलता है। अब अमन का भी तर्जुमा हम कर देते हैं पीस, सुकून, शांति, ये मिलता है अमन। अमन से ही ईमान है। ईमान का मतलब होता है, अमन का मतलब होता है किसी चीज़ पे से इत्मीनान हो जाना और एतमाद हो जाना कि ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगी। मिसाल आपका गार्ड बाहर खड़ा है, आपने गाड़ी पार्किंग में रखी, आपका गार्ड पे ईमान है
کہ میری گاڑی اس کی وجہ سے محفوظ ہے, مجھے اعتماد ہے اب میری گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا, یعنی آپ کا ایمان اس گارڈ پہ. ہم زندگی میں بہت سی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے, ماں سوا اللہ کے. اللہ پہ صرف زبانی ایمان رکھتے ہیں, عملی ایمان. جب اللہ پہ ایمان ہو, یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیت آمنہ ہے, ایمان کی جگہ ہے آپ کی, یعنی یہاں سے آپ کو اطمینان اور اعتماد ملنا چاہیے. آپ کی زندگیاں محفوظ یہاں سے ہوگی. کیسے محفوظ ہوگی؟ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّ, یعنی اب کیا کرو, اللہ نے اس کو اس کا جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے صلات بناؤ, مصلی بناؤ. ٹھیک ہے. اب صلات کا ترجمہ بھی نہیں پتہ ہے ہمیں کیا ہے. ہم صلات کو سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ لو تو یہ حق ادا ہو گیا. نہیں, صلات کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن. اچھا. صلات کہتے ہیں عرب میں, جب اونٹ چلتے تھے قطار میں تو اونٹ ایک کے پیچھے ایک چلتے تھے. اس طرح چلتے تھے کہ ایک اونٹ کا منہ دوسرے اونٹ کی پشت کے پیچھے ہوتا تھا, گیپ بالکل ایک قطار میں. اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ صلی ہے, کنیکٹڈ ہے. یعنی صلات کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کنیکشن, ایسا کنیکشن, جڑا ہوا کنیکشن, کنیکٹ ہو جائے اللہ سے. تو یہ مقام ابراہیم کو اللہ سے کنیکشن کی جگہ بنائے. آج بھی عربوں میں اگر کمیونیکیشن کو دیکھیں نا, اس کو اتصالات کہتے ہیں. وہ مواصلات, نظام میں مواصلات, کمیونیکیشن. جی بالکل بالکل. اتصالات ان کے نیٹ ورک کے نام ہوتے ہیں, یعنی کنیکٹ ہونے کی جگہ. کمیونیکیشن دو لوگوں کو جوڑنا. صلات جوڑتا ہے اللہ کو انسان کے ساتھ, اس کا ربط بنتا ہے. یعنی جو صلات نہیں کرتا اس کا رشتہ اللہ سے نہیں جڑا ہے, اس کا رشتہ ڈسکنیکٹڈ ہے ابھی اللہ سے. اس لیے اللہ نے کہا 5 مرتبہ کہ تم اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہو جاؤ گے کہ بار بار تم کو یہ کنیکشن کو رینیو کرنا ہے, ریچارج کرنا ہے. اس کو آپ کا کریڈٹ ختم ہو جائے گا, پھر آپ آئیں ظہر پہ اس کو کنیکٹ کریں دوبارہ, پھر ریچارج کریں, پھر عصر میں آئیں ریچارج کریں. یہ کنیکشن ہے. اب یہ کیا ہے مقام ابراہیم؟ مقام ابراہیم کیوں ہے جگہ کنیکشن؟ یہاں سے وہ فلسفہ شروع ہوتا ہے. کیوں اللہ نے مقام ابراہیم کو کہا کہ اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں اور اللہ سے کنیکٹ ہوں؟ یعنی حضرت ابراہیم آپ کے لیے وسیلہ بن گئے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا. کیوں بن گئے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کام کیا ایسا جس کی وجہ سے یہ کیا؟ اب آگے آیت کیا کہتی کہ اور پھر ہم نے اس حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کیا کیا؟ عہد لیا کہ آپ کیا کرو, اس جگہ کو مطہر کرو, طاہر کرو, کہ ہمارے گھر کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے طاہر بنا دو, طہارت کرو, اس کے اندر سے ساری غلاظت نجاستیں نکال دو. اب یہ طاہر کی طرح بھی اب طاہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو فزیکل گندگی ہے اس کو پاکیزہ کر دینا, ہر آلودگی سے اس کو الگ کر دینا. اچھا, اس کو عام الفاظ میں ہم یہی کہیں گے نا کہ وہ ایک گھر بن گیا ہے تو اس کو دھو دو تاکہ وہ صاف ہو جائے. نظافت ہے, طہارت نہیں ہے. اچھا, مثال آپ بدن دھو دیں, آپ حالت مثال نجس حالت میں, ایک عورت حالت نجاست میں یا ایک مرد حالت جنوب میں ہے, اب وہ بدن کو دھو دیں تو کیا وہ دھونے سے پاک ہو گیا؟ نہیں, اس کو غسل لینا ہے, ایک طریقے کار سے اپنے جسم پہ پانی ڈالنا ہے, تب وہ طاہر ہوگا. طہارت ایک قلب ہے. مثال کعبے کی طہارت کیا ہے؟ کعبے کی طہارت وہی ہے. کیا ہے کعبے کی طہارت؟ کعبے کی طہارت یعنی آلودگی سے کعبے کو دور کرنا, یعنی شرک. سب سے بڑی آلودگی شرک ہے. اور حضرت ابراہیم کی جو کمال ہے ان کی شخصیت کا وہ یہی ہے کہ قرآن نے واضح کہا, آگے کی آیتوں میں آئے گا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے, ابراہیم حنیف تھے, سیدھے اللہ سے کنیکٹڈ تھے, سیدھی راہ پہ تھے. حضرت ابراہیم نے شرک نہیں کیا. ہاں, اب دیکھیں پہلا شرک حضرت ابراہیم نے کہاں پہ ختم کیا؟ جب چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ لوگ چاند سورت کی عبادت کرتے, کہا یہ شرک ہے, میں یہ نہیں قبول کرتا. پھر اپنے چچا کو دیکھا, آزر کو, جس کو اہل سنت والد کہتے ہیں, اہل تشیعوں کے اندر چچا ہے, جو بھی ہے, اب کا لفظ ہے, رشتہ دار تھے, جیسے بھی تھے رشتہ دار تھے. دیکھا کہ یہ بت بناتے ہیں, بت کو بیچتے ہیں. حضرت ابراہیم نے ان کے خلاف مبارزہ کیا کہ یہ شرک ہے, میں اسے قبول نہیں کروں گا. پھر بتوں کو جا کر کے توڑ دیا نمرود کے سامنے. شرک نہیں کیا, ہر مقام پہ حضرت ابراہیم نے کہیں بھی شرک نہیں کیا. پھر اس سے آگے بڑھے, جب اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی ہاجر کو اس صحرا میں جا کر کے چھوڑ دو. اب ایک اولاد جو اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوئی ہے, وہ انسان کی خواہشات ہوتی ہے, اس کی محبت ہوتی ہے, اس کی رغبت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہاں بھی اپنی نفس کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ, وہاں بھی شرک سے پاکیزہ. پھر حضرت اللہ نے کہا اس اب یہ جوان ہو گیا بچہ, اب اس کو قربان کر دو میری راہ میں. وہاں بھی اپنی نفس کو شامل نہیں کیا, اللہ سے سوال نہیں کیا کہ کیوں کروں. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنی نفس کو بھی شرک سے پاک کیا,
اپنی خواہشات کو بھی شرک سے پاک کیا اور معاشرے میں بھی شرک کے خلاف قیام کیا، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ اور وقت کے ظالم طاغوت نمرود کے خلاف۔ یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کا کمال ہے جس کو قرآن نے پیش کیا۔ اور اس کے بعد اگر آئے نا تو یہ آیتیں اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو بلدن آمنن، یہی دعا کی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے، اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ان کو رزق عطا فرما۔ اب ارشاد ہوا، اللہ نے کیا کہا، پھر جو کافر ہو جائیں گے، جو انکار کریں گے، انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی ڈھکیل دیا جائے گا، یعنی یہ ملے گی۔ لیکن جو انکار کریں گے اللہ کے حکم کا، اللہ کے نظام کا، وہ یہاں آئے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر جہنم ہے۔ پھر اللہ پھر کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری اس سعی کو، ہماری اس محنت کو قبول فرما، کیوں بہترین سننے والا ہے۔ یعنی اس حد تک کہ انکساری تھی کہ اللہ کے حکم پہ ایک چیز بنا رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ خدا تو اسے قبول کر۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ حج پہ حاجی صاحب جا کے آ جائیں تو ان کا حج ہو گیا، اسٹیمپ لگ گیا حاجی صاحب کا۔ بھئی جو کعبہ بنا رہا ہے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ خدایا تقبل منا، میری اس عبادت کو، میرے اس تیرے حکم کے اوپر جو میں کر رہا ہوں اسے قبول کر لے تو۔ ہمارے یہاں تو سسٹم ہی نہیں کہ اللہ قبول کیسے، ہم سچتے عبادت ہو گئی تو ہو گئی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریۃ امۃ مسلمۃ لک وارنا من مناسکنا وتب علینا، اور پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرمانبردار قرار دے، یعنی تسلیم کی حالت میں لے جا، ہر حال میں تیرے آگے تسلیم ہو، اور کیا ہو، ذریت میں بھی ہمارے اسی طرح سے لوگ ہو کہ جو تسلیم ہو جائے اللہ کے آگے، ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر دعا کی کہ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی نفسوں کو پاکیزہ کرے، بے شک تو صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اب اللہ یہاں حکم دیتا ہے، سوال کرتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کیا کوئی ہے جو ملت ابراہیم سے انکار کرے؟ ملت ابراہیم، ملت جب لفظ آتا ہے دین نہیں لفظ ہے، ملت ہے۔ دین اور ملت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دین ایک مکتب ہے، ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن جب دین کو کسی کے ساتھ منسوب کر دیں، کسی شخصیت کے ساتھ، تو وہاں پہ لفظ ملت استعمال ہوتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم کے دور میں جو دین حضرت ابراہیم کا تھا وہ ملت ابراہیم ہے، وہ دین ابراہیم ہے۔ یعنی وہ کیا تھا؟ طاغوت کے خلاف کھڑے ہونا، شرک نہیں کرنا۔ کیا کوئی ہے جو انکار کرتا ہے اس بات کا اور کہ اپنے ہی کو بے وقوف بنائے؟ صفحہ نفسہ، یعنی جو حضرت ابراہیم کے دین کا انکار کرے، یعنی راستے کا انکار کرے حضرت ابراہیم کا، اس نے اپنے آپ کو سفیہ، بے وقوف، لاشعور بنا لیا ہے۔ وہ بے وقوف ہے اللہ کے نزدیک جو اس چیز کا انکار کر۔ ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگوں میں سے ہے۔ اب اس کے آگے اور بھی آیتیں ہیں، اس کو ہم یہی روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ بالکل آپ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے عمل کو حج کہتے ہیں۔ جی، حضرت ابراہیم کا آپ نے بتا دیا، حضرت اسماعیل کے بارے میں ان کی وہ قربانی تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم، یہ جو لفظ کہا نا آیتوں میں کہ اے خدا ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے دعا کی کہ ہمیں مسلمین قرار دے، اچھا تسلیم ہونے والا۔ اچھا، یہ جو ایک عمل تھا ایک وقت میں، اچھا ایک وقت میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اب حج کو دیکھیں تو آپ نے صفا مروہ بھی کرنا ہے، اس میں جی، آپ نے وہ کیا طواف بھی کرنا ہے، جی، زمزم بھی پینا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ بے شک کئی چیزیں رسومات میں سے بھی ہے۔ زمزم والا واقعہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل بچے ہیں تب ہو رہا ہے، جی، حضرت حاجرہ والا واقعہ، حضرت حاجر کا واقعہ، وہ بچے ہیں اسماعیل تب ہو رہا ہے، کعبہ بن رہا ہے بعد میں جب جوان ہو رہے ہیں۔ یہ ایک وقت میں سارے واقعات نہیں ہوئے، تو ان سب کو ملانے کی وجہ کیا ہے کہ پھر آپ کا حج ہوگا؟ اس کو ملانے کی وجہ ایک جامعیت ہے، جی، ایک کمپریہنشن آتا ہے سنتوں کا
جو انسان اس کی پریکٹس کرتا ہے، ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے، ایسے نہیں کہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اب حج کے ہر ارکان کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ جی بالکل، سب سے پہلے اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ صفا مروہ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اچھا آج کے دور میں دیکھیں، اگر اس وقت حضرت ہاجرہ جب دوڑ رہی تھی، پتھر تھے، گرمی تھی، سب کچھ تھا، وہ ایک فیل تھا۔ آج کے دور میں تو انہوں نے بالکل اوپر چھت ڈال دی ہے، اے سی سسٹم ہے، وہ اتنا پرسکون ہے کہ ایک بوڑھا بندہ بھی بھاگنے میں اسے مزہ آئے گا۔ یہ دو پہلو ہے اس کے۔ ایک پہلو درست ہے کہ حج کو اور ایسے مقامات کو جہاں پہ انسان کو جا کے مشق کرنی ہے، جی مشقت اٹھانی چاہیے، اسے سہولتوں میں جا کر کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب 5 اسٹار ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، ساری سہولتیں، اے سی کمرے میں سو جاتے ہیں، اندر سارا اے سی لگا ہوا ہے، پورے حرم کے اندر زمین کے نیچے اے سی فیلڈ لگے ہوئے ہیں، جی سارے بالکل، ہر چیز ایک کمفرٹیبل زون کے اندر جو ہے وہ حج ہو رہا ہے، تو وہ پہلو اس کا کم ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فزیکل مشقت سے کوئی احساس کرے اپنی چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، لیکن فلسفہ نہیں ختم ہوتا اس سے، کیونکہ فلسفے کا تعلق اس مشقت سے نہیں ہے کہ مشقت ہوگی تو فلسفہ پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، خود حج پہ جانا بھی ایک مشقت ہے کہ پیسے خرچ کرنا ہے اتنا، اور ہے سختیاں وہاں، یہ نہیں دوسری سختیاں ہیں، آپ کو ایئرپورٹوں پہ چند گھنٹے کھڑا کر دیا جاتا ہے، بسوں کی لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، بہت کچھ ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں۔ اب جو حکمت ہے حج کی، اب سعی کی ہم جو بات کر رہے ہیں نا، مثال سعی کو ہی لے لیں آپ، صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں آپ نے 7 چکر لگانے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے مشقت تو ہو نہیں رہی، اے سی میں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ حضرت حاجر کو وہاں پہ چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے، کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ۔ جی اللہ کے حکم پہ اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو صحرا میں جہاں پانی ہے نہ کھانا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے حکم پہ صرف چھوڑ دیا، وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے وہ۔ یعنی اتنا اللہ کے اوپر ایمان اور یقین ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تو جو ہوگا وہ صحیح ہوگا، انجام جو بھی ہوگا۔ اب حضرت حاجر نے بھی یہاں پہ گریہ نہیں کیا کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اب بیویاں شوہر تھوڑی دیر چلا جائے، رات میں دیر گھر سے آئے، مسجد چلا گیا تھا، تم تو مولوی ہو گئے ہو، مولانا کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہو، یہ تو کوئی شکوہ نہیں کیا حضرت حاجر نے، وہ بھی اللہ سے راضی اور تھی، ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بچے کو پیاس لگی ہے، اب یہی ہے سعی یعنی کوشش کرنا، اچھا یعنی اللہ کے حکم پہ آپ کو چھوڑا، اس کا مطلب نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ نے کہا تھا نا یہاں بیٹھنے کے لیے تو پانی تو آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں سے، کہا آپ کو کوشش کرنی ہے۔ وہ ایک پہاڑی پہ جا کر کے دیکھتی ہے کہیں پانی نظر نہیں آتا، پھر دوسری طرف جاتی ہے دیکھتی، اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ یہاں سے وہاں ہو رہی ہے۔ یعنی انسان کا کام ہے، مکلف ہے کوشش کرنا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کوشش کرتے ہیں انسان اور وسائل اسباب موجود نہ بھی ہو تو پھر اللہ کے ملائکہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور حرکت میں آ کر کے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، جس سے وہ چشمہ پھوٹ جاتا ہے وہاں پہ ایک بچے کے پیروں کے نیچے سے، کیونکہ حضرت حاجر نے سعی کی تھی۔ تو آپ جب سعی کرتے ہو صفا اور مروہ کے درمیان تو اسی کی مشق کر رہے ہو کہ اللہ تیری راہ میں نے کوشش کرنی ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ تیرا کام ہے۔ میں کوشش کروں گا نظام الہی کے لیے، میں کوشش کروں گا طاغوتی نظام کو ختم کرنے کے لیے، وہ چشمہ تیرے ہاتھ میں ایک کب پھوٹے گا کہ جب نظام ولایت، نظام امامت، نظام خلافت جو بھی ہے نظام اسلامی آئے گا، طاغوت کا خاتمہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے انسان کو کوشش کا مکلف بنایا ہے۔ حضرت حاجر کی سنت یہ ہے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے نتیجہ دیا وہاں پر، تو یہ سنت بنی۔ اچھا ویسے اس سے ہٹ کے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا طاغوتی نظام اور اسلامی نظام اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین پر ہو۔ ٹھیک ہے، تو سعودی عرب میں ابھی سارے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں، تو کیا وہ اس وقت طاغوتی ہے یا اسلامی نظام ہے؟ دیکھیے، اس قانونی اسلام کے احکام کا کسی معاشرے میں ہونے سے یا مسلمان اکثریت آبادی کا ہونے سے وہ نظام اسلامی نہیں ہوتا، وہ مسلمانی حکومت ہے یا مسلمانوں کا ایک ملک ہے، لیکن اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام کب ہوتا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا۔ طاغوت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اگر ناظرین دیکھیں، طاغوت اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے دور کرے، سادہ سا ڈیفینیشن، طغیان۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز اپنی جگہ ثابت ہے،
اس کے اندر ایک لہر اٹھ جاتی ٹھیک ہے، ہے جو اس سے ہٹا کے لے جاتی ہے اس کو. طاغوت اسے کہتے ہیں جو اللہ سے آپ کو دور کرتا ہے، وہ طاغوت ہے جس کے اندر طغیان آ گیا. اب اللہ سے چاہے وہ ظلم و ستم کر کے آپ کو دور کرے، یا معاشرے میں فساد لا کر کے دور کرے، یا آپ کو اللہ کی طرف جانے کی راہ میں رکاوٹ ڈال دے کہ آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا، وہاں پہ آپ کو روک دیا جائے گا، وہ سارے طاغوت ہیں. اب اللہ سے دور کرنے کے بھی کئی طریقے نا. جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی کر لینے کا مطلب ہے کہ آپ بھی طاغوت ہو گئے. جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، آپ بھی طاغوت ہو گئے. یعنی نیچرلی ہے جب آپ دوستی کرو گے ولایت میں کسی اور کی چلے جاؤ گے تو ان کی اتھارٹی چلے گی، ان کا حکم چلے گا. پھر آپ اللہ کی طرف سفر نہیں کراؤ گے اپنی ملت کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو. تو یہ سارے طاغوت ہیں. اب طاغوتی نظام میں بھی احکام تو انجام دیے جا سکتے ہیں. مثال آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں طاغوتی نظام کے اندر بھی، گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لوگ پڑھتے ہیں، نظام امریکہ میں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے طاغوتی نظام کے اندر. احکام تو انجام دیے جا سکتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ ملا کی نماز اور ہے، مجاہد کی نماز اور ہے. اور یہ ہے نا علامہ کا وہ جو کلام تھا کہ ہند میں جو ہے سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. ہو تو آپ طاغوتی نظام میں سجدہ کر بھی رہے ہو تو کیا. ایک چیز اور بتا دیں، کیا طاغوتی نظام میں حج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں حج طاغوتی نظام میں ہوا بھی ہے، پہلے رسول اللہ کے بعد بھی ہوا ہے حج طاغوتی نظام کے اندر. بنی امیہ کے نظام کے اندر حج ہوا ہے. اب کیوں ہو سکتا ہے حج؟ سوال یہ. لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال ہے اسی سے طاغوتی نظام کے اوپر ہی حج ہونے کے. ہم نے بائیکاٹ کمپین چلائی ہے وہ فلسطین کے حوالے سے، کوک، سپرائٹ، پیپسی کا بائیکاٹ کریں جو بھی ہے. کیا وجہ اس کی؟ کیونکہ وہ مضبوط ہو رہے ہیں ہمارے پیسوں سے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم حج عمرہ کر کے طاغوت کو مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑی اماؤنٹ ان کے پاس جاتی ہے حج عمرے سے، تو ان کو مضبوط کر کے ہم ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ادھر کوئی پہلو ہے اس کے نا. آپ حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ حج سنت ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. سنت ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت کے نمرود کو للکارنا. ٹھیک ہے. اگر حج پر بالملینز کی آبادی چلی جاتی ہے اور اگر وہ حج ابراہیمی حج بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تبدیلی آ جائے گی، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی نا، بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. جی. اور حج کے اندر آیت ہے نا قرآن کی کہ براعت کرو مشرکین سے، اعلان کرو، اعلانیہ براعت کرو کہ ہم طاغوت کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ حج ابراہیمی حج نہیں ہو رہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آل رسول دیکھیں آپ، ائمہ جو تھے وہ جاتے تھے حج پہ. بنی امیہ کے دور میں بھی جاتے تھے، بنو عباس کے دور میں بھی جاتے تھے. کیوں؟ کس لیے جاتے تھے وہ اس لیے جاتے تھے کہ امت کو بیدار کرے. ساری امت ایک جگہ جمع ہو رہی ہے، وہاں ایک موقع ہے وہاں پہ امت کو بیدار کرنے کا، آگاہ کرنے کا. تو آپ اس موقع کو نہیں گوا سکتے. یہ بات اور ہے کہ اس موقع کا فائدہ آج نہیں اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو ختم کر دیا تو وہ موقع جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس لیے حج پر جائیں لوگ، لیکن حج کو حج ابراہیم بنائیں، ابراہیمی حج بنائیں. اب یہاں پہلو آتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں بنا اس فلسفے کے یا بنا اس ابراہیمی راستے پر، تو کیا میرا حج قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ حج پہ پابندی نہ لگائیں آپ. ہر فرد سوچے کہ میرا حج قبول ہے یا نہیں قبول ہے، میں حج سے کیا لے کر کے آ رہا ہوں. اگر ابراہیمی حج کرے وہ ہر مقام پہ، اس کے ذہن میں اس کو پتہ ہو، اس کے قلب کے اندر میں ہر ارکان حج کیوں انجام دے رہا ہوں، تو خود اس کے اندر انقلاب آ جائے گا. وہ بہت بڑا انقلاب حج کے ذریعے آ جائے گا نا. امام خمینی کہتے تھے نا کہ اگر ملت مسلمہ ایک حج ابراہیم کرے دنیا سے سارے طاغوت کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک حج ابراہیمی سے، ایک صرف ایک. تو یہ کام کون کرے گا؟ ایک تو ہے کہ حج کسی ولی کے تحت ہوتا ہے. اب ولی نہیں ہے، ولی خود طاغوت اگر ہو تو وہ تو ابراہیمی حج نہیں کرائے گا. بالکل نہیں کرائے گا. لیکن عام انسان جو جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک محیط بنائی ہے، وہاں پہ ایک ماحول بنایا ہے، جیسا بھی ہے خانہ خدا ہے، وہ ایک مرکز ہے وہاں پہ. امت مسلمہ ایک مرکزیت کی طرف جا رہی ہے. امت کے اپنے اختیار میں بھی تو بہت کچھ ہے نا. اس کو تو کوئی نہیں روکتا کہ اپنی قلب کے اندر، دل کے اندر کیا سوچ لائے وہ طواف کرتے وقت، کیا اس کو معرفت حاصل کرے میدان عرفہ کے اندر، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا. اس کی تبدیلی اور یہ ماحول مدد کرتا ہے. مثال ہم کہیں کہ رمضان کے روزے طاغوتی نظام میں کیوں رکھیں؟ جب طاغوت ہے رمضان سے تو تقویٰ حاصل کرنا ہے. طاغوت تو تقویٰ حاصل کرنے دیتا نہیں، معاشرے میں فساد پھیلائے ہوئے نہیں. وہ روزے سے اپنے اندر تو تبدیلی لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا وہ دوسرا سوال وہیں پر ہے کہ ہم ایک طاغوتی نظام کو اور مضبوط کر رہے ہیں حج کر کے.
نہیں ویسے مضبوط، یہ تو انفرادی عمل ہے نا. آپ جا کے شاپنگ نہ کریں وہاں پہ، آپ جا کر کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلس میں نہ رہیں وہاں پر. 1,60,000 لوگ حج پہ جا رہے ہیں صرف پاکستان سے، اور 15 لاکھ کا حج ہو گیا. تو کتنی بڑی اماؤنٹ جا رہی ہے. وہ تو جا رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن حج کے جو فائدے ہیں نا، وہ نقصان آپ جو سوچ رہے ہیں کہ حج کو روک کر کے ان کو ہو سکتا ہے، لیکن وہ فائدے جو حج سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. حج کا فائدہ طاغوتی نظام کا خاتمہ ہے. حج امت سازی کا عمل ہے. حج میں امت تشکیل پاتی ہے. اگر کوئی جہد دینے والا ہو، کوئی راہ دینے والا ہو وہاں پہ، تو وہی ہے نا کہ وہ راہ دینے والا، وہ رہنما مل جائے تو بہت کچھ حج کے اندر حاصل ہو سکتا ہے. آپ اس پلیٹ فارم کو نہیں دے سکتے. مثلا آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، آپ یوٹیوب پہ کہتے ہیں گندگی موجود ہے، طاغوتی نظام ہی ہے نا یوٹیوب پہ. جی بالکل. پھر بھی آپ اس کے اوپر اپنے پروگرام بھی کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کی بات بہت سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. جی. اب ممکن ہے اس کے اندر لوگ ہدایت کوئی لے لے گا اس کے اندر ہدایت، تو آپ اس پلیٹ فارم کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر حج کا متبادل کوئی ہوتا جو غیر طاغوتی نظام میں ہو رہا، تب تو حق بنتا تھا کہ آپ اس کو چھوڑ دو. لیکن متبادل تو کوئی بھی نہیں ہے اس کا. حج حج ہے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو. اس کی جہت کو بدلنا ہے، آپ نے اس کے ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے. کیسے چینج کرنا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ حج کے میدان میں چینج کرنا ہے، ایک طریقہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے حاجیوں کو تیار کرنا ہے. یہ کام نہیں کرتا کوئی یہاں پہ کہ حج کی فلسفہ، حج کی حکمت، یہ چیزیں لوگوں کو تعلیم دی جائے، تربیت کی جائے حج سے پہلے کہ تم نے جا کے حاصل کیا کرنا ہے وہاں سے. میں ٹاپک وہیں پہ رک گیا. صرف حج کا فلسفہ مختصراً بتا دیں کیا ہے. حج کا فلسفہ امت سازی ہے. ٹھیک ہے. امت یعنی جو اللہ کی طرف سفر کرے، امت یعنی جو طاغوت کا انکار کرے، امت جو اپنے اندر الہی اقدار پیدا کرے، تسلیم ہو اللہ کے آگے. جس طرح سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجر تسلیم ہو گئے تھے، اپنی نفس کو شامل نہیں کیا، کسی باہر کے طاغوت کو قبول نہیں کیا. ہر ایک کا چاہے آگ میں ڈال دیا جائے قبول نہیں ہے طاغوت. یہ قدریں جب تک، یہ پیدا کرنے کا میدان حج ہے. حج میں یہ انسان بن کے آتا ہے، حج میں انسان امت بن کے آتا ہے. فرد کہا نا قرآن نے کہ ابراہیم تنہا ملت، تنہا امت ہے. یعنی ایک امت سے جو اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ تنہا کام ابراہیم نے کیا ہے. تو اس کا مطلب اگر ابراہیمی حج آپ کریں، حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی معرفت کے ساتھ کریں، تو یہ حج ایک فرد کو بھی ابراہیم بنا سکتا ہے. جیسے امام خمینی کو بنا دیا ابراہیم، ایک انقلاب آ گیا، ایک حج سے آ گیا. تو یہ نہیں کہ سارے اگر ایسے ہیں کہ ایک ریوڑ جا رہا ہے حج کے اوپر، ممکن ہے کوئی ہے ایسے اندر جو معرفت لے کر کے جائے اور ابراہیم بن کر کے وہاں سے آئے اور پھر آ کر کے اپنے معاشرے میں تبدیلی لائے. ہم یہ کیوں سوچتے کہ جہاں حج کرنے جا رہے ہیں وہاں کے طاغوت کو ختم کرنا ہے؟ نہیں، آپ حج سے وہ چیز لے کر کے آئے اور اپنے ماحول، اپنے معاشرے کے طاغوت کا خاتمہ کریں. اپنے گھر کے اندر طاغوت کا خاتمہ کرے، اپنی سوسائٹی کے اندر طاغوت کا خاتمہ کرے. اگر حکومت تک کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اپنی قوم میں تو کر سکتے ہیں نا. آپ مسجدوں کے اندر طاغوت بیٹھے ہوئے ہیں، ممبروں کے اوپر طاغوت بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر طاغوت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. ان سے برات تو کر سکتے ہیں. اب حج پہ جا کر کے 3 ستونوں کو جا کر کے پتھر مار کر کے آئے آپ، شیطان ہے یہ. تو آج کے دور کے شیطان کا بھی تو انکار کرے نا. پھر کم از کم انسان یہ تو سیکھ کے آئے کہ آج کے دور کے 3 شیطان کون ہیں. یہ تو سمبولک ایکٹ ہے نا. کیوں اللہ کہہ رہا ہے پتھر مار دو، پتھر کو، ستون کو پتھر مارو، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ شیطان کو آپ نے مارنا ہے، آپ کو اسلحہ جمع کرنا ہے. اسلحہ جمع کر کے کون سے شیطان کو؟ وقت کے شیطان کو، وقت کے طاغوت کو، جو ادھر پتھر رمی کر کے آئے اور پھر آ کر کے ادھر طاغوت کے پاس بیٹھا. وہ ایرانی و فارسی میں ایک شعر ہے نا شوقی والا کہ شیطان کہتا ہے کہ ان میرے حج بما سنگ میزند، یہ حج پہ جاتے، سنگ یعنی پتھر، مجھے پتھر مارتے ہیں. برگشتم خونے بعد بارے ما زنگ میزند، واپس آتے ہیں خونے میں زنگ یعنی کال، پھر مجھے ہی کال کرتے ہیں. اچھا، تو یہ تو رمی نہیں ہوئی نا آپ کی کہ ادھر جا کر کے شیطان کو پتھر مار کے آئے، ادھر آ کر کے پھر امریکہ کے ویزا لینے کے لیے کھڑے ہو جائے ایمبیسی کے سامنے جا کر کے کہ مجھے وہاں جانا ہے. تو یہ تو پھر حج نہیں کیا آپ نے. اکثر جو حج کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ امام صادق علیہ السلام کی ہی روایت ہے کہ میرے خیال سے صحابی کا نام میں بھول گیا، جنہوں نے پوچھا نا کہ اس سال اتنے لوگ حج پہ آئے، کثیر حج تھا، تو کہا کہ یہ اکثر جو ہے نا یہ حجاج نہیں ہے، یہ حیوان ہے. تو کہا آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ احرام پہن کر کے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. تو اپنی انگلیاں اٹھائی اور انگلیاں اٹھا کر کے اس میں سے دیکھ،
جب دیکھا تو کوئی کتا، کوئی سور، کوئی جانور، کوئی کچھ اور وہ نظر آ رہا ہے، کہ یہ ان کے باطن ہے، یہ ظاہراً انسان ہے، یہ اللہ کی ستاریت ہے کہ ظاہر ان کا ٹھیک رکھا ہوا ہے، ورنہ اندر سے تو یہ حیوانی صفت ہے ان کے اندر ساری. یہ ہے، یہ گول گپاڑا ہے سارا جو حج کر رہا ہے یہاں پہ. انسان اس میں نہیں ہے، بہت قلیل ہے، اقلیت ہے اس کے اندر جو انسانوں کی ہے، جو ابراہیمی حج کر رہی ہیں. باقی تو حاجی صاحب کا ٹائٹل لگانے جاتے ہیں، ہر ڈبے پہ لکھا ہوگا، آپ دیکھیں ایئر کرافٹ سے بولیں حاجی حاجی حاجی، ٹائٹل مل گیا. بالکل باہر لوگ کھڑے ہیں پھول ہار لے کر کے، آ کر کے حاجی صاحب آ گئے. وہ حاجی صاحب کر کے کیا آئے وہاں سے؟ ابھی صرف حج کا فلسفے پہ بات ہوئی ہے، میرا سوال تھا حج اور قربانی کا فلسفہ. قربانی حج کا ہی ایک رکن ہے، کیونکہ ہر ایک شخص حج پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے کہا یہ سنت جو انجام دے سکتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کرو، تاکہ آپ کی رغبت کسی نہ کسی طرح سے جڑ جائے حج کے ساتھ. ٹھیک ہے، ورنہ حج کچھ لوگوں کا عمل ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کنیکٹ ہو جاؤ اس طریقے سے. اب قربانی لفظ قرب سے بڑا آسان ہے. قرب یعنی اللہ سے قریب ہونا. قریب ہونے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے. تو وہ نارمل لاجک ہے کہ کسی چیز کے بھی قریب ہونا ہے تو آپ مجھے ستون کے قریب جانا ہے تو مجھے کرسی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو چھوڑ کر کے کہیں جانا پڑتا ہے. اب سب سے اہم چیز ہے کیا چھوڑنا ہے آپ کو، وہ دیکھنی نا، کیا چیز ہے جو رکاوٹ ہے میری اللہ سے قربت حاصل کرنے میں. اب بکرا تو نہیں ہے کہ بکرا کاٹ لوں تو میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا. بکرا تو آپ خرید کے کاٹ دے بھی نہیں، کسی نے بکرا پالا ہو سال 2 سال، اس کی محبت ہو گئی ہے اس سے، اب اس کو ذبح کرنا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی. نہیں، قربانی جب بکرے کی ہوتی ہے آپ اس کی 4 رگیں کاٹتے ہیں. اچھا، یہ 4 رگیں قرآن نے بیان کی ہے نا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 13 کے اندر. یہ 4 رگیں ہیں کیا انسان کی؟ ایک اس کا مال ہے، ایک اس کی اولاد ہے، اس کے اموال ہے، اس کی پراپرٹیز ہے. یہ 4 اس کی رگیں ہیں جو اسے کاٹنی ہیں، اس سے یہ رشتے توڑنے ہیں دنیا سے. یہ قربانی کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتے تو نے دنیا سے توڑ دیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں ایک بکرا کاٹ کے گوشت تقسیم کر دینا، وہ تو آداب ہے کہ آپ گوشت تقسیم کر دو غریبوں کو، اخلاق ہے، وہ حکمت تو نہیں ہے، فلسفہ لیکن تو نہیں ہے. ہم تو قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہمیں ملیں. بالکل، ہم قربانی میں مہنگے سے مہنگا بکرا لانا چاہتے ہیں. بکرا لا کے پھر ہم نے رشتہ داروں کی، گھر والوں کی اولاد کی دعوت کرنی ہے تاکہ وہ محبت بڑھے. یہ قرب نہیں ہے، یہ اللہ سے دوری کی قربانی ہے. یہ قربانی نہیں ہے، یہ قرب نہیں دے رہی اللہ کو، اللہ کا آپ کو بالکل نہیں دے رہی ہے قرب. لکھ لے میری بات، گارنٹی روز قیامت میرا گربان پکڑ لینا. کسی کو قرب نہیں ملتا اس طرح کی قربانی. یہ ریاکاری ہے جو اللہ کو نہیں پسند ہے، یہ شرک ہے. آپ اپنی نفس کو ظاہر کر رہے ہو، اپنے آپ کو دکھا رہے ہو کہ میں نے اتنا بڑا بکرا کاٹا، میں نے اتنی بڑی گائے کاٹی، میں نے اتنی قربانیاں کی ہے. لائن لگی ہوتی باربیکیو والوں کے پاس، بالکل، کہ بنانا ہے، پکانا ہے، انجوائے. یہ فیسٹیول ہے. بالکل، قربانی ایک فیسٹیول بن گیا ہے، جی. ایک بزنس بن گیا ہے. کھالوں کو لے کر کے جائیں، اس کو بیچیں، اس سے چلائیں. یہ ایک بزنس، ایک فیسٹیول. بکروں کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں کہ بھئی کرے. واقعہ فلسطین جو ابھی ہو رہا ہے، کیا یہ کربلا کی نسبت نہیں رکھتا؟ تو اگر امام حسین علیہ السلام حج کو ترک کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جی، ابھی 2 سوال ہے نا. دیکھیں، فلسطین میں جو ہوا ہے وہی کربلائی راستہ ہے. ٹھیک ہے، آپ صرف مظلومیت کو نہ دیکھیں کہ کربلا میں بھی مظلومیت ہوئی، شہادتیں ہوئیں، فلسطین میں بھی ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے جو فلسطین کو کربلا سے جوڑتا ہے. جس وجہ سے کربلا میں قربانی ہوئی اسی وجہ سے فلسطینی بھی اپنی قربانی دے رہا ہے. اصل یہ رشتہ جڑتا ہے فلسطین کا کربلا سے کہ فلسطینی بھی تسلیم نہیں ہو رہا ہے وقت کے یزید کے آگے. وہ کہتا ہے دے دو یہ سرزمین، وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا. وہ کہتا ہے تسلیم ہو جاؤ میرے آگے، میری حکومت ہوگی یہاں پہ، وہ کہتا ہے نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے باہر، یہ مجھے دے دو، کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، چاہے آخری بندہ کیوں نہیں ہمارا ہے، ہم جان دے دیں گے. جو امام حسین نے کیا ہے، ہاتھ من ذلہ، میں قبول نہیں کروں گا، آخری 6 مہینے کے بچے تک کی قربانی دے دوں گا، لیکن میں تسلیم نہیں ہو سکتا تمہارے آگے. تو یہ جو جس فلسفے کے تحت وہ میدان میں ہے، وہی فلسفہ امام حسین علیہ السلام کا تھا. اس لیے فلسطینی جہاد، فلسطینی مبارزہ کربلائی مبارزہ ہے اس دور کا، اس میں کوئی شک ذرا سا بھی نہیں ہے یہاں پہ. اب یہ کہ امام حسین نے حج ترک کر دیا تو ہم کیوں نہیں حج ترک کر سکتے؟ امام حسین نے حج ترک کر کے کربلا پہنچ گئے. جی، اگر حج آج کے دور میں اگر آپ کے پاس 2 راستے موجود ہو کہ ایک راستہ ہے حج پہ جانے کا اور ایک راستہ ہے فلسطین پہنچ جانا ان کی نصرت کے لیے، تو پھر حج آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو فلسطین پہنچنا ہے. پھر آپ کو حج نہیں جانا ہے. کہ اس وقت
فلسفہ حج کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف کھڑے ہونا، شیطان کی رمی کرنا. تو جہاں شیطان موجود ہو، اصل شیطان موجود ہو، اس کو چھوڑ کے آپ پتھروں کو کنکر مارنے چلے جائیں تو یہ تو حماقت ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صفی ہے جو ابراہیم کے راستے پہ نہیں چلتا. وہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ ملت ابراہیم کو جو شک کرے کہ ملت ابراہیم درست نہیں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہو ملت ابراہیم کی، راہ ابراہیم کی، وہ صفی ہے. قرآن کہتا ہے بے وقوف ہے، احمق ہے وہ جو وقت کے تابوت کو چھوڑ کر کے پتھروں کو رمی کرنے چلا جاتا ہے. تو امام حسین کے سامنے یہ دو راستے کلیئر تھے کہ ایک طرف کربلا تھی اور ایک طرف حج تھا. اور امام حسین متوجہ کرنے چاہتے تھے ان حاجیوں کو کہ تمہاری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں اگر یزید جیسا طاغوت تمہارے اوپر حاکم ہو جائے، جو دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو دین کو نابود کرنا چاہتا ہے، آپ اسی کی حکومت کے اندر اللہ کے دین کی عبادت کرو. یہ تو بے وقوفی ہے، تم صفی ہو. اور اسی لیے امام حسین نے احرام اتار دیا، اتار کے کربلا چلے گئے. ایک سمبولک ان کو بتایا کہ میرے نزدیک جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جس کے لیے کہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یعنی میرا عمل، رسول اللہ کہہ رہے میرا عمل اور امام حسین کا عمل ایک عمل ہے. تو جو امام حسین کر رہے ہیں رسول اللہ ہوتے تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو میں جب حج کو ترک کر رہا ہوں، اس کا مطلب یزید کے خلاف کھڑے ہونا حج سے بڑا واجب کام ہے. اچھا کیسے؟ میرا یہ سوال تھا. حج تو واجب ہے لیکن مظلوم کی مدد کرنا کہیں واجب نہیں قرار دیا گیا. کس نے کہہ دیا نہیں واجب ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء میں واجب ہے کہ جب یہ مظلومین تم کو فریادیں کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، تو کیا تم میں کوئی ولی اور ناصر نہیں ہے جو اٹھ کر کے ان کی آواز پہ لبیک کہیں؟ قرآن واجب کر رہا ہے اس کو آپ کے اوپر. دین کی اساس یہ ہے کہ آپ مظلومین کے خلاف، آپ مظلومین کی حمایت کرو گے، ناصر بنو گے اللہ کے دین. لیکن ہمیں جب بھی اسلام کے رکن بتائے جاتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 بتائے جاتے ہیں، کہیں بھی مظلوم کی مدد. یہ تو دین کا 10% بھی نہیں ہے جو قرآن میں. اچھا، قرآن تو اقدار کی بات، قرآن تو حضرت ابراہیم کی بات کر رہا ہے جو ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے. قرآن حضرت یحییٰ کی بات کر رہا ہے جو ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر کے جن کو شہید کر دیا جاتا ہے. قرآن تو حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہے جن کے اوپر اتنے مظالم ہوتے ہیں. تو قرآن تو انبیاء کی ان صفت کو پیش کر رہا ہے، اور ہم کہہ رہے نہیں قرآن سے ہم نے دین سے صرف یہ احکام لے لیے. بھائی یہ احکام اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے، اقدار کو محکم کرنے کے لیے. اقدار ہی نہ ہو، احکام ہو، تو اس احکام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں بنا معرفت کے، وہ فاقے کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا بھوک کے سوا. اسی طرح سے حج پہ چلے جاتے ہیں جو لوگ بنا معرفت کے، صرف تھکاوٹ کے، کچھ بھی ان کے کھاتے میں نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا اگر وہ چیز حج سے نہیں حاصل کی آپ نے. تو یہ مظلومین کی مدد کرنا واجب ہے. لیس بمسلم، رسول اللہ کہتے ہیں صبح اٹھ کر کے امور مسلمہ کا اہتمام نہ کرے. اہتمام صرف جانا تو اس کے آگے کی بات ہے، جو سوچے نہیں ان کے بارے میں کوئی انتظام نہ کرے، وہ لیس بمسلم، مسلمان نہیں ہے رسول اللہ کے معیار کے اوپر. تو کیسے ہم کہہ سکتے کہ دین کا یہ حصہ نہیں ہے مظلوم کی مدد کرنا؟ حج بھی واجب ہے اور جہاد بھی واجب ہے. تو اس وقت کیا ضروری ہے؟ اس وقت فلسطین کی نصرت سب سے اول موضوع ہے امت مسلمہ. کون کرے گا؟ امت مسلمہ کرے گی. حکمران تو نہیں کریں گے، حکمرانوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے اب تک کے. اب کیسے کرے گی امت مسلمہ؟ واجب کس پر ہے؟ یہ امت پر ہے یا حکمران پر ہے؟ کیونکہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. مثلا میں یہاں پہ اٹھ جاتا ہوں، ایک پسٹل لے کے اور گن لے کے چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں نے مار دینا ہے سب کو، میں تو مروں گا نا وہاں پہ. نہیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ گن لے کے پسٹل لے کے چلے جائیں اور یہ جو ہے قیام ہو گیا. نہیں ہے. دیکھیں، ہر جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے مطابق آپ کو قیام کرنا ہے. مثال سمپل سی بات ہے نا، کچھ چیزیں حکومت کے اختیار میں جو آپ کو نہیں کرنے دے گی. مثلا آپ کو بارڈر کراس کر کے جانا ہے، آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ چیزیں تو آپ کے اختیار میں ہے نا. مثلا آپ نے شروع کی بات بائیکاٹ کی، وہ ابھی میں نے سوال کرنا ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں. آپ بائیکاٹ بھی غلط کرتے ہیں نا کہ جی کوک نہیں پیو، پیپسی نہیں پیو، لیز مت کھاؤ. یہ تو انفرادی عمل ہے. آپ اس منابع کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیوں کوک یہاں پہ بن رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ٹھیک ہے. کیوں یہ طاغوتی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں آپ کے ملک کے اندر؟ اس کے خلاف احتجاج ہونا کہ ان کو بند کراؤ. بائیکاٹ یہ ہونا چاہیے نہ کہ بائیکاٹ آپ فرد کو بتا رہے ہو کہ یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا. اس سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا ہے، بالکل وہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس وقت سارے اسلامی ممالک چپ ہیں سوائے ایران کے، تو وہ
ادھر جو شہید ہو رہے ہیں وہ اہل سنت ہے. ایران ایک شیعہ ملک ہے, وہ ان کے لیے مدد کر رہا ہے جہاں تک بھی ہو رہا ہے. تو باقی ممالک کیوں چپ ہیں؟ تو ذاکر نائک صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. تو کیونکہ حکومت جو ہے وہ علماء سے مشورہ نہیں لے رہی, اس لیے اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ جواب کہاں تک صحیح ہے؟ ابھی آپ کے پاکستان میں علماء نے تو فتویٰ دیا نا حکومت کے لیے, تو مشورہ تو کیا حکم دے دیا حکومت کو. اچھا, اب ذمہ دار حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ. ذمہ دار کون ہے؟ نہیں, اگر آپ حکومت سے کہیں کہ یہ کام کرو اور حکومت نہ کرے تو کیا آپ کی مسئولیت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ختم ہوتی نا. نہیں ہوتی نا ختم آپ کی. مثلا نماز آپ مکلف ہو, آپ کو پڑھنی ہے, روزے آپ نے رکھنے. اگر حکومت کہے روزے مت رکھو تو آپ کی ذمہ داری تو نہیں ختم ہوتی, آپ کو تو رکھنے ہیں وہ. حکومت کہے حجاب نہ کرو تو ٹھیک ہے, اگر حکومت سختی بھی کرتی تو عورت گھر سے باہر ہی نہ نکلے. پھر یہ تو نہیں ہے کہ حکومت نے کہہ دیا حجاب نہ کرو تو عورت باہر نکل آئے گی سر کھول کر کے. نہیں, آپ کی ذمہ داری تو ہے نا. اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ اور حکومت کو بنایا کس نے؟ عوام نے بنایا. جی بالکل, آپ نے جمہوری سسٹم کے تحت بنایا نا. تو حکومت اگر نہیں کرتی ہے تو اس کی ذمہ دار تو آپ خود ہو, امت ہے اس کی ذمہ دار. یہ تو ڈبل گناہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے کہ آپ نے ایسے حاکم چنے ہیں جو آپ کو اللہ کی راہ میں مظلوموں کی مدد کرنے سے روک رہے ہیں. یہ تو آپ نے 2 جرم کر دیے ہیں بہت بڑے. ایک تو آپ نے حکومت جو اللہ کا طریقہ کار تھا, اللہ کے اختیار میں تھا, وہ اختیار اللہ سے لے کے آپ نے ایسے لوگوں کو حاکم بنا دیا جو مظلومین کی مدد نہیں کرے. پہلا سوال تو آپ سے یہ ہونا ہے, اس کے بعد سوال ہونا ہے کہ آپ نے کیا کیا فلسطین کے لیے. اگر آپ اللہ سے کہو گے حاکموں نے کچھ نہیں کیا تو اللہ کا جواب ہے کہ حاکم بنایا کس نے, پہلے یہ تو بتا تو مجھے. میں نے بنایا تھا اسے حاکم. میرا معیار تو کچھ اور تھا حاکم کا قرآن کے اندر. میں نے تو ابراہیم کو امامت دی تھی. جب ابراہیم پاکیزہ ہو کر کے اس مقام پر پہنچ گئے, ایسے مقام پہ پہنچنے کے بعد میں نے امامت دی ابراہیم کو. اور ابراہیم نے کہا میری ذریت میں بھی امامت چاہیے. کہاں ہوگی, لیکن ظالمین کے لیے نہیں ہے. تم نے تو ظالمین کو حاکم بنا دیا, امام بنا دیا, اور آپ مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کہے گا مجھ سے کہتے ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے تھے. نہیں, تم پہلے مجرم یہ ہو کہ تم نے ایسے حاکم بنائے کیوں. یہ کہیں آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. جتنی کیپیسٹی میں آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا ہوگا. کیا اپنے گھروں کے اوپر آپ فلسطین کے پرچم نہیں لگا سکتے؟ کتنے لوگوں نے لگائے, پھر کہیں کہ نہیں حکومت نہیں لگانے. حکومت نے نہیں روکا ہے آپ کو, نہیں روکا ہے نا. اچھا, یہ حکومت نے نہیں روکا, لیکن میں دوسری بات کروں گا بائیکاٹ کی. میں اسی طرف آتا ہوں. ایران کا سوال ادھر ہی ہے جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے, اس کا جواب بھی چاہیے. لیکن ساتھ ایک اور چیز کہ باقی مسلمان ممالک جو ہیں وہ خاموش ہیں. اس سے بڑا واقعہ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ حال ہی میں عمرے کے دوران ایک خاتون نے فلسطین کا جھنڈا پہن کر وہ عمرے پہ چلی گئی ہے, تو اس کو روک دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے سیاست کی جگہ نہیں ہے. جی, وہ جھنڈا اس سے لے لیا گیا ہے. سعودی عرب میں یا عرب جتنے ممالک ہیں, کوک, پیپسی, سپرائٹ بالکل اسی طرح چل رہی ہے جیسے وہ ان کی اپنی پروڈکٹ ہو. تو صرف ایران کر رہا ہے, باقی سارے ممالک چپ کیوں ہیں؟ اور دوسرا یہ کیا وہ واقع ہی سیاست کی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ جھنڈا پہن کے وہ گئی ہے عمرہ کے لیے؟ حج ٹوٹل سیاست ہے. سیاست کے سوا حج میں کچھ نہیں, صرف سیاست ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ سیاست کی جگہ نہیں ہے. آپ جب احرام پہنتے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے لباس کو اتار دیتے ہیں اور ایک سفید سادہ لباس پہنتے ہیں جس کی سلائی بھی نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسا لباس جو ہر ایک کا ایک جیسے ہوتا ہے. سلائی اس لیے منع کی ہے نا, اس کی بھی حکمتیں. ایک جیسا لباس ہوتا ہے سب کا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اپنی دنیا کو ترک کر کے سارے ایک جیسے بن گئے ہو. نہ اب کوئی راجا ہے, نہ مہاراجا ہے, نہ کوئی بادشاہ ہے, نہ کوئی حاکم ہے, نہ کوئی وڈیرا ہے, نہ کوئی چودھری ہے, فقیر مسکین جو بھی ہے سب ایک جیسے ہو گئے. یہی تو اللہ کی سیاست ہے نا کہ جو دنیا میں جو آپ نے اپنے اسٹیٹس بنائے ہوئے سوسائٹی کے اندر, جو آپ کو اپنے لباس سے ظاہر کرتے ہو, اس لباس کو اتار کے پھینک دو. ٹھیک ہے. اب آئے طواف پہ. طواف کیا ہے؟ طواف ایک مرکز کے اطراف ایک ہی ڈائریکشن میں, آپ الٹا طواف نہیں کر سکتے. ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ہی طریقہ کار کے ساتھ آپ نے طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مرکزیت ایک ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. توحید ہے, علامت ہے توحید کی کہ یہ عرش سارا کائنات ایک مرکز کے اطراف پھر رہا ہے.
یہ حج ہے، یہ طواف ہے. تو یہی تو سیاست ہے. اللہ کہہ رہے سارے مراکز کو چھوڑ دو، ایک مرکز کے خلاف آ جاؤ، اللہ کے حبل کے اطراف پھرنا شروع کر دو. یہ طواف ہے. طواف کے بعد چلے جاؤ مقام ابراہیم کے پیچھے کہ ابراہیم نے اللہ کی مرکزیت قائم کی، بنائی. تو اللہ نے کیا کہا ابراہیم کو کہ ہم نے آپ کو امامت دی ہے، اب آپ امامت کے لیے کوالیفائی ہو رہے ہو. لیکن کیسے ہوگے؟ اس کے بعد جا کر کے سعی کرو، کوشش کرو گے. نتیجے میں کیا ملے گا؟ وہ ملے گا جو ابراہیم نے دعا کی تھی، نظام امامت، نظام سیاست، نظام اسلامی. حج کا آؤٹ پٹ یہ ہے دولت کریمہ. حج سے یہ نکلنا ہے. اب ہم طاغوتی نظام میں فلاں، یہ حج جب تک کہ نظام اسلامی نہیں آئے گا آپ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. لیکن نظام اسلامی نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی گنجائش ہے، جہاں تک کہ دین اجازت دیتا ہے وہاں تک آپ کو جانا واجب ہے. اس میں کوئی کمپرومائز یہاں پہ ذرا سی بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی دے دیں، ایران کیوں یہ سب کر رہا ہے اور باقی ممالک کیوں نہیں؟ بہت آسان جواب ہے اس کا. ایران 45 سال پہلے ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، 45 سال پہلے اسرائیل کی نیابت تھی ایران کے اندر. ایران جو تھا پولیس مین تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا اس ریجن کے اندر. آج جو کچھ عرب مملکتیں بنی ہوئی ہیں یہ رول ایران کا تھا، شاہ آف ایران کا تھا. لیکن وہاں پہ ایک وارث ابراہیم اٹھتا ہے جو ایک ملت کو بیدار کرتا ہے کربلا کے نام پر. اس کو بیدار کر کے ان کے اندر وہ قدریں پیدا کر کے ایک انقلاب لے آتا ہے. یہ انقلاب کے اصولوں میں ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنا ہے آپ نے. یہ انبیاء کا ارث ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنا ہے. اس لیے ایرانی نظام جو ہے، جو ان کا الہی نظام ہے، وہاں بھی 2 سسٹم چل رہے ہیں. ایک جمہوری سسٹم بھی ہے نیچے، اور ایک اوپر ان کا نظام ولایت ہے، ولایت فقی جو ہے. وہ سسٹم ان کو بیدار کرتا ہے کہ نہیں، آپ نے اٹھنا ہے، ہم نے مدد کرنی ہے فلسطینیوں کی. کیونکہ وہ نظام الہی بنیادوں پر بنا ہے، اس لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے. باقی نظام جو ملوکیت ہیں، کہیں بھی نظام اسلامی تو کسی ملک میں نہیں ہے. سارے ملوکیت ہے، راجہ مہاراجہ ہیں، بادشاہ ہیں، شاہ ہیں، شہزادے ہیں، یہ چلا رہے. یا جمہوریت ہے، ملیشیا میں چلے جائے جمہوریت ہے، انڈونیشیا میں چلے جائے جمہوریت ہے، بنگلہ دیش میں چلے جائے جمہوریت ہے، ترکی میں چلے جائے امریت ہے، پاکستان میں آ جائے جمہوریت ہے. ہر جگہ دیکھ لیں آپ، جارڈن میں چلے جائے بادشاہیت ہے، کنگ ہے. تو یا جمہوریت ہے یا امریت ہے یا ملوکیت ہے. اسلامی نظام کہاں ہے؟ ایران میں ایک حد تک کے، میں نہیں کہتا 100%، ایک حد تک کے ہے جس کی وجہ سے ایران اس میدان میں آیا. لیکن اندر دوسرا بلاک بھی ہے جو ایران کو روکتا ہے اس میدان میں آنے سے، پیچھے لانے کی کوشش کرتا ہے. جو ایک اندر ایک جنگ چل رہی ہے ان کی کہ نہیں جانا ہے ہمیں اس طرف، اور وہ جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ، وہ نہیں لے جانا چاہتے. تو اس وجہ سے ایران اس میدان میں. یہ نہیں کہ ایران کا کوئی ذاتی مفاد ہے اس لیے وہ میدان میں، بلکہ نقصان ہے. سینکشنز بڑھ گئے، مصیبتیں بڑھ گئی ہے، ان کی کرنسی آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. یہ سارے مصائب وہ فلسطینیوں کے لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ بنیاد دین بنیاد ہے. تو باقی ممالک ایران کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں کریں گے مدد؟ وہ ایران کی مدد کریں گے تو وہ جن کے ساتھ جڑے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے. ایران کی مدد کریں گے تو کیا امریکہ راضی ہوگا؟ اگر پاکستان مثال ایران کی مدد کرے تو کیا امریکہ ایران پاکستان سے راضی ہوگا؟ سعودی بھی نہیں راضی ہوگا. سعودی بھی راضی نہیں ہوگا. سارے لون لینے آپ نے، کون دے گا آپ کو پیسے؟ عرب مملکت چھوٹے چھوٹے خود انہوں نے بنائے تقسیم کر کے. اگر وہ حمایت کرنے چلے جائیں تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ پھر عرب میں بائیکاٹ کمپین کیوں نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے عوامی سطح پر. اچھا، آپ عرب مملکتوں میں جائیں اس وقت، مثال عمان میں چلے جائیں، اکثر آپ کو میک ڈونلڈ اور KFC خالی ملیں گے. صرف ہندی جو ہوتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ، یا فلپینو، یہ آپ کو ملیں گے وہاں پہ. اسی طرح سے دوسری مملکتوں میں بھی ہے. عوام نے اپنی سطح پہ کیا ہوا یہ کام، اور لوکل پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں جو آ گئے ہیں جس کو وہ کنزیوم کرتے ہیں. وہ تو یہ نہیں کہ عوامی سطح پر نہیں، یہ خاموشی کے ساتھ عوام اپنے اختیار میں جو ہے وہ کر سکتی ہے. عوام کو بھی فورس تو نہیں کرتا ہے کہ آپ میک ڈونلڈ میں جائیں، وہ کر رہے ہیں یہ کام. لیکن حکومت کی طرف سے نہ کوئی امر ہے اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی روک بھی نہیں. جو کرتا ہے اس کو کرنے دو اس طرح سے. کیا امت مسلمہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہی جذبہ دکھا رہی ہے جو امام حسین علیہ السلام دکھا رہے تھے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آج جو 19-20 مہینوں سے فلسطین میں ظلم ہوا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ دار امت مسلمہ ہے اور کوئی نہیں ہے. نیتنیاہو سے بڑے مجرم امت مسلمہ ہے. اگر امت مسلمہ چاہتی تو یہ سب کچھ رک سکتا تھا، لیکن امت مسلمہ اپنی زندگی اپنی مستی میں پڑی ہوئی ہے اور
حاکموں پہ چھوڑا ہوا ہے، جو حاکم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، علماء کچھ کرنا نہیں چاہتے. اب علماء 20 مہینے کے بعد اٹھ کر کے پاکستان میں فتویٰ دیتے ہیں. 20 مہینے میں اتنا ظلم ہو گیا. اگر یہی پہلے دن دے دیا ہوتا تو کتنا پریشر بن جاتا. عوام بیدار ہو جاتی، عوام اٹھ جاتی، عوام باہر آ جاتی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیر آئے درست ہے. دیر آئی ٹھیک ہے، ایک کام ہوا جو بنیاد بنے گی آگے. کم از کم کہ علماء، تاریخ اس کو لکھ دے گی کہ پاکستانی علماء نے بھی کوئی حرکت کی، دیر سے کی، صحیح کی. اور کم از کم اس کے ذریعے جو بالکل ہی ڈیڈ امت تھی اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ نہیں فلسطین کا مسئلہ بھی تھوڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، کہ آخر ہمارے علماء بولے. کیونکہ پاکستان کی مشکل یہی ہے نا کہ پاکستانی قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر فرقہ اپنے فرقے کے قائد کی اندھی تقلید کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے وہ جو قائد کر رہا ہے نا بس وہی صحیح دین ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی دین نہیں. قرآن چاہے کچھ کہے، رسول اللہ چاہے کچھ کہے، اس کو نہیں پرواہ ہوتی. اگر فرقے کا ہیڈ آ کر کے ایک صحیح جہت پہ چلا جائے تو وہ سارے اندھی تقلید میں اس کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مشکل حل ہوتی ہے اس طریقے سے کہ علماء آ کر کے ایک فتویٰ دے اور اس فتوے کو عملی بھی کرنے کی کوشش کرے جس حد تک کہ ہو سکتا ہے. تو کافی کچھ پاکستانی ملت کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلگام میں جو ہوا ہے ابھی یہ سارا قضیہ لنکڈ ہے پیچھے، کہ کس طرح سے پاکستان کو دوسری طرف سے پریشر ڈال کے فلسطین کے قضیے کو پاکستان میں دبا دیا جائے گا اور مودی اپنے عزائم کو پورا کرے گا. تو یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ فلسطین کے معاملے کو دبانے کے لیے یہ کیا جائے؟ ایک اس کا پہلو ہے، اصل دوسرے پہلو اس کے اور بھی ہے. جو تو آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس پر خاموشی امت کے اجتماعی ضمیر کی موت ہے؟ امت مردہ ہی ہے، موت کیا ہے؟ مردہ امت ہے. جو امت کو پی ایس ایل دیکھ رہی ہو بیٹھ کے، ادھر لاشیں گر رہی ہیں، ادھر یہ وکٹیں گرتی ہوئی دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو یہ موت نہیں تو کیا ہے امت کی؟ اس کو آپ زندہ کہیں گے کیسے؟ مثال روڈ پہ آپ کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی بچے ہو چھوٹے، اس کے اندر ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں اور آپ وہاں بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہو سامنے بیٹھ کر کے کارنر پہ، اور تو کیا کہے گا کوئی آپ کو کہ آپ اٹھ کے ان کی مدد نہیں کرتے ہو، جا کر کے آپ دیکھتے بھی نہیں ہو ان کی طرف؟ تو مردہ نہیں تو اور کیا ہے امت؟ یہ ساری امت مسلمہ مردہ ہے. ان کی زندگیاں بتاتی ہے کہ یہ مردہ ہے. کم از کم انسان میں اتنا تو ہوتا ہے نا کہ اگر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تو کم از کم میرے دل میں اتنا رنج و غم تو ہونا چاہیے کہ میں اپنی عیاشیوں کو تو چھوڑوں، وہ کام تو میں نہ کروں جو لہب و لہاب ہے، جو غلط کام ہے. ایک قوم کو لگا دو کرکٹ کے پیچھے، کم از کم قوم کرکٹ کو تو بائیکاٹ کر سکتی ہے نا. نہ جائیں پی ایس ایل دیکھنے، نہ دیکھیں ٹی وی چینل پہ، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ کر تو سکتی ہے نا قوم. وہ میڈیا چینل جو فلسطین پہ بات نہیں کر سکتے، امت ان کو بائیکاٹ نہیں کر سکتی. آپ بائیکاٹ کہتے ہیں صرف پروڈکٹس کو کر دو باہر کے. کیا وہ علماء جو فلسطین کے مسئلے پہ خاموش ہیں یا منفی باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کو بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ہم ان کی تقریروں کو سنتے، سن کے ان کے ویوز بڑھاتے ہیں، وہ پیسے کماتے ہیں وہاں سے. نہ سنیں ان کو. ایسی شخصیتوں کی کوئی بھی کلپ آئے، کوئی بھی ویڈیو آئے، کلک ہی نہیں کریں اسے. جب ان کو کوئی سنے گا ہی نہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا ان کا سارا. یہ بائیکاٹ تو کر سکتی ہے نا امت تو یہ بھی نہیں کرنے کو تیار ہے. تو اس کا مطلب تو موت ہے نا امت کی. اور کیا ہے امت کی؟ ایک سوال میں 2 سوال کروں گا، چھوٹے چھوٹے بالکل. 20 ماہ سے لاشیں گر رہی ہیں، غزہ تباہ ہو گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کے بزرگ، نوجوان، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ یہ سوال تو میں اکثر کرتا ہوں اپنی پروگراموں میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت آگے کی بات ہے نا. کوئی بھی نبی ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا؟ خاموش بیٹھا رہتا. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے علماء وارث ہے. انہوں نے قیام کیا ہوتا، انہوں نے امت کو بیدار کیا ہوتا. وہ قبول نہیں کرتے اس چیز کو جو ہمارے علماء نے قبول کیا. یہاں پہ وہ خاموش ممکن نہیں تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں جہاں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہو. کیسے ممکن ہے؟ کیا ان کی سیرت میں نظر آتا ہے کہیں پر یہ کہ ظلم و ستم ہو رہا ہو اتنا، اور ان کے پاس ملت بھی ہو، امت بھی ہو، پیروکار بھی ہو، اور وہ خاموش رہے؟ ہاں اس صورت میں خاموش ہو جاتا ہے کہ جب کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، تنہا ہو. ایک نبی جب تنہا ہو جائے تو ٹھیک ہے، مکلف نہیں ہوتا وہ. لیکن جب ملت اس کے ساتھ ہے، امت اس کے ساتھ ہے، تو پھر کیسے وہ چپ رہے، کیسے وہ خاموش رہے؟ علماء کے ساتھ تو ہے نا ملت، فالوورز ہیں نا ان کے، لیکن وہ خاموش ہے، خاموش رہے ہیں وہ. تو نہیں، کردار نبوی، کردار ائمہ، یہ کردار اور یہ سیرت ہی نہیں ہے کہ اتنے ظلم پہ وہ خاموش رہے.
ممکن نہیں ہے. مثال ایک یہودی کے پیر سے پازیب کوئی چھین لیتا ہے, بنی امیہ کا لشکر آ کر کے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں, خلافت کے دور میں وہ چھین لیتا ہے, اور یہ خبر پہنچتی ہے, وہ مسجد سے دوڑتے ہوئے نکلتے ہیں, ننگے پیر, ابا زمین سے لہراتی ہوئی, آگے خطبہ دیا گھر سے نکلتے مسجد میں جا کر کے, کہ یہ واقعہ سن کر کے اگر کسی کو موت آ جائے تو اس کی موت برحق ہے. ایک یہودی عورت جو نظام میں ہے میرے, اس کے اوپر اتنا سا ظلم ہوتا ہے کہ اس کی پازیب کوئی چھین کے لے جاتا ہے, یہ قبول نہیں ہے. تو ان ہستیوں کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جب یہ اس دور میں یہاں ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ ممکن نہیں تھا کہ یہ اٹھتے نہیں, یہ آواز نہیں اٹھاتے, یہ قوموں کو بیدار نہیں کرتے, حتیٰ کہ شہید تک کے ہو جاتے, یہ پہنچ جاتے اس مقام. قوم تو بے حس ہو چکی ہے 50 سال. اب دیکھیں نا آپ, انبیاء کی بات تو آگے ہے نا. لبنان کیوں وارد ہوا اس جنگ میں؟ اس کا کیا تعلق تھا؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے نا وہ. شیعہ بھی ہیں, یہ سنی ہیں, وارد ہو کر کے اپنی 5 لیئر کی کمانڈ لائن شہید کروا دی. سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت جس کا رعب سارے جہان میں تھا, اس کو قربان کر دیا. کس کے لیے کیا یہ؟ فلسطین کے لیے کیا یہ. تو یہ تو وہ ہیں جو معصوم بھی نہیں ہے, عصمت بھی نہیں ہے, انبیاء بھی نہیں ہے. جب یہ وہ کام کر سکتے ہیں تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے انبیاء کیا کرتے ہوتے یہاں. تو ہم جو کر رہے ہیں, ہمارے علماء جو کر رہے ہیں, تو بالکل انبیاء کا کردار ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہ تو 75 سال سے کشمیر پر نہیں بولے, وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں ہے نا. قرآن نے علماء کے لیے ایک مثال پیش کی, ایک پورا نمونہ پیش کیا علماء کا. علماء یہود, بنی اسرائیل کے علماء, کہ یہ کیا کرتے تھے؟ ایمانیاں کرتے تھے. یہ لوگوں کو خیالاتی دین میں لگاتے تھے, رسومات میں لگاتے تھے, حقیقی دین کا کتمان کرتے تھے, چھپا دیتے تھے صحیح دین کیا ہے, بیچ دیتے تھے. لا تشتروا ثمنا قلیلا, بیچتے تھے دین کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں کے اوپر. دین کی کوئی قیمت نہیں ہے, پیسے لے کے دین کی چیزوں کو حذف کر دیتے تھے حاکموں کے لیے. یہ سارے کام علماء, کیوں قرآن بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء یہ کام کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے دور میں بھی علماء نے یہی کام کرنے. پہچانو ان کو, حقیقی عالم کون ہے اور عالم یہود کون ہے, بنی اسرائیل کا عالم کون ہے اور حقیقی عالم کون ہے. یہ قرآن نے معیار بتایا نا کہ عالم کون ہے؟ جس کے دل میں خشیت ہو, خوف خدا ہو, کنسرنڈ ہو, جو پریشان ہو اللہ کے خوف میں, ہر وقت یہ سوچتا ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. لیکن وہ علماء جن کو ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی, جو ہو رہا ہے ہونے دو. وہ بیٹھ کر کے مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, 1400 سال پہلے فلاں نے یہ کہا تھا, صحیح بخاری میں یہ, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. ان کو کیا پڑی ہے؟ یہ علماء یہ بنی اسرائیل ہے, یہ بیچ رہے ہیں دین کو, بیٹھ کے یوٹیوب کو بیچ رہے ہیں, یہ دین پیسے کما رہے ہیں وہاں سے. آخری سوال بالکل, امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنے حج قربانی کے پیسے اس فلسطین کو دے سکتا ہے, ان کی مدد کر سکتا ہے, بائیکاٹ کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ انہیں کیا کیا اور کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ریاکاری والی قربانیاں ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہونی چاہیے. اوکے. اگر کسی کو شوق ہے نا لاکھ روپے خرچ کر کے بکرا لینے کا, تو وہ لاکھ روپے دے, فلسطینیوں کی مدد میں بھیجے, وہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اجتماعی طور پہ قربانی کریں, مسجدوں کے اندر, مدارس کے اندر مل کر کے سہم لگا کر کے, کہ قربانی کا جو کلچر ہے وہ نہیں ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے, وہ نہیں آپ ختم کر سکتے. وہ ہو قربانی لمیٹڈ لیول پہ ہو, جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کریں, اور اسراف نہ کریں, ریاکاری نہ کریں, اور کوشش کریں کہ فلسطینیوں کی مدد ہو. مثال یہی کھالے بیچتے ہیں, وہ بیچ کر کے فلسطینیوں کی مدد کریں. آپ کم سے کم میں کریں, اسراف نہ کریں, پارٹیاں نہ کریں, عید کی جشن نہ کریں. جو غریب غربا ہے, جو حق بنتا ہے ان کا دینے کا, یتیموں کا, غریبوں کا, ان کو دیں, وہ چیز پہنچائے. جو گوشت نہیں کھاتے سارا سال, اتنا مہنگا ہوتا ہے, ان کو دیں, مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اقربا کی مدد کرنا, یہ کرنا, لیکن ایکسیس نہ کریں کوئی کام, اس کو ان مظلومین کی مدد کے لیے لگائیں. اور مظلومین کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ ایڈ بھیج دیں وہاں پہ. مثال آپ کو فلسطین کے جھنڈے بنانے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ہے نا, اسٹیکر بنانے, پرچم بنانے, جو بھی کرنا ہے بیداری کے لیے, فلسطینیوں کی مدد کے لیے, اس کے اندر لگائیں. اچھا, آپ نے بار بار یہ ذکر کیا جھنڈے لگا دیں, اسٹیکر لگا لیں, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے امپریشن بنتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے نا,
کیوں لگاتے ہیں باہر ایڈ کیوں دیتے ہیں باہر سڑکوں کے اوپر؟ مثال آپ کے فورن کے برانڈ ہے، بڑے بڑے برانڈ جو کئی سالوں سے چل رہے ہیں یہاں پہ، پھر بھی وہ تبلیغات کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذاکرہ میں وہ چیز بیٹھ جائے، ٹاپ آف دا مائنڈ آپ کی وہ چیز ہو. انسان غافل ہے، قرآن کہتا ہے غافل ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے. اس کو دنیا کی محبتیں، خواہشات یہ غفلت میں ڈالتی ہیں. جب وہ ہر جگہ، ہر دکان، ہر گاڑی، ہر گھر پہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس غفلت سے باہر نکلے گا. جب باہر نکلے گا تو اس کے اندر حس پیدا ہوگی نا. جب اس کو نظر ہی ایک چیز نہیں آئے گی، کیوں میڈیا روکتا ہے آپ کا اسٹیٹ میڈیا دنیا میں جہاں جا کے نہیں بات کرنی ہے فلسطین کی؟ یوٹیوب پہ آپ نے کوئی ایسی چیز بنا دی، بلاک کر دو. کیوں؟ آپ کے ایک چھوٹے سے ویڈیو بنانے سے کیا اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز فریش رہے، لوگوں کو حق کیا ہے یہ پتہ چلے. ایک پرچم علامت ہے فلسطین کی، یعنی مظلومیت کی. جب وہ آپ بار بار دکھائیں گے لوگوں کو ہر جگہ، ان کو احساس ہوگا کہ یہ مظلوم قوم ہے اور ان کے لیے میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے. وہ خود جائے گا اپنی جستجو میں کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے تو میں پتہ کروں. جب کوئی اسے متوجہ کرے گا تو آسانی سے متوجہ ہوگا. لیکن آپ ڈیڈ کر دیں بالکل نہیں، اس سے نہیں. جتنی ہو سکتی ہے اس کو علامتیں برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سٹیکر اور جھنڈا ایک ہے، چاہے ڈیجیٹل پہ کیوں نہ ہو، ڈیجیٹل پہ بھی ایسی ہونا چاہیے. جتنا جو انسان کر سکتا ہے اس کو کرے، کم از کم جتنا کر سکتا ہے وہ تو کرے، تاکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب جو آئیں گے اس میں کوئی کمی آ جائے. جی بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اقبال نے فرمایا تھا، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس وقت فلسطین کے مظلوموں کو ہماری ضرورت ہے، تو خدا را ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے اٹھیں. والسلام.